बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। हफ्ता 13 मई का आगाज़ हो चुका है। सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका है। इमरान खान इस वक्त ज़मान पर पहुंच चुके हैं। पाक फ़ौज का रद्द-ए-अमल भी आ चुका है। नकवी साहब, ये इमरान खान का इस्तकबाल कैसा हुआ है? देखें, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इस वीडियो में ना ज़रा मंजरनामा पूरा देख लेते हैं, क्या सूरत हाल चल रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रिलैक्स हो गई है, लेकिन या फिर उनके लिए बहुत अभी मसाइल मौजूद हैं। कुछ चीज़ों की मैं निशानदही करूँगा इस वीडियो में। पाक फ़ौज का रद्द-ए-अमल बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसके ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो कर चुका और उसमें मैंने ये कहा था कि अब पाकिस्तान की फ़ौज इसके ऊपर रिएक्ट ज़रूर करेगी, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो इमरान खान साहब से ज़्यादा उसका फोकस मेरा ख़्याल है कि ज़ल्म खलीलज़ाद की तरफ था। और ज़ल्म खलीलज़ाद समेत जिस किस्म की बातें, जिस किस्म की सरगोशियाँ चल रही थी सोशल मीडिया पर इंटरनेशनली, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है कि उस वक्त तक एक्सेस नहीं था एज सच। लोग जो VPN पे कर रहे थे यूज़ वो कर रहे थे, लेकिन आलमी तौर पर जो है वो ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनकी फॉलोइंग जो है वो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के वज़राए ख़ारजा, उनके नेशनल सिक्योरिटी के मामलात देखने वाले, उनके सिक्योरिटी अपरेटस से, फ़ौज से, मिलिट्री से रिलेटेड लोग जिनको फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ल्म खलीलज़ाद, इफ़ यू नो द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन, जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके ऊपर रिएक्शन आया। क्योंकि अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लोग मुसलसल देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि रिपीट ज़्यादा चीज़ें ना करें। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। इमेजेस आप देख चुके। खान साहब का आई डोंट नो कि इस्तकबाल 1992 के वर्ल्ड कप के बाद कैसा हुआ था, लेकिन जो लाहौर में इमेजेस मैंने एटलीस्ट देखे हैं लाहौर में दाखिल होते हुए, जिस तरह लोग दीवाना वार जो है वो गाड़ी की तरफ झपट रहे हैं, फूलों की पत्तियां फेंकी जा रही हैं, मुर्शद के नारे लग रहे हैं, हाँ, आतिशबाजी हो रही है, दीवाना वार रक्स कर रहे हैं। उसके बाद जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं वहाँ पर खड़े हैं, फूलों की पत्तियां फेंक रहे हैं। तो ये वो इमेजेस हैं जो हमें लाहौर की सड़कों से अभी तक मौसूल हुआ है। रात के 2:30-3 बजे। लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि मंजरनामा जो है वो कोई आसान है। बिल्कुल। नंबर 1, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस ख़त्म नहीं हुए। सही। इमरान खान साहब के ऊपर FIRs ख़त्म नहीं हुई। खान साहब को ज़मानत मिली है। मामला जो है वो पीर तक कहा है कि इनको MPO 3 या MPO 16 के तहत गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। कुछ मुकदमात में बुध तक, और फिर आगे वही के वही जो अंबार है FIRs का मौजूद है। लेकिन ये जो गुज़श्ता 4-5 रोज़ गुजरे हैं ना, 9 मई ऑनवर्ड, 9 से 13 तक आप समझेंगे 4 दिन, 4.5 दिन जो है जो गुजर चुके हैं। इन दिनों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अच्छा, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब जो हैं वो अब ज़मान पार्क में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात नहीं करने लगे, असद उमर से मुलाकात नहीं करने लगे, फवाद चौधरी से मुलाकात नहीं करने लगे। सही। इनके शीरी मज़ारी जो हैं वो इस वक्त आपको मालूम है कि वो गिरफ़्तार हैं, कासिम सूरी गिरफ़्तार हैं, अली मोहम्मद ख़ान गिरफ़्तार है, एजाज़ चौधरी गिरफ़्तार हैं। खान साहब के बाद जो उनकी मेन लीडरशिप थी ना, सेकंड टियर लीडरशिप थी, जो मोबलाइज़ कर सकते थे, लोगों को निकाल सकते थे, वो तमाम के तमाम गिरफ़्तार हैं। अहमद अज़हर गिरफ़्तार हैं, लाहौर के उनके बहुत से लोग, पूरे पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, कराची के उनके लोग गिरफ़्तार हैं, नज़रबंद हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब को ज़ाहिर है कि अब पार्टी उनकी तरफ देख रही होगी ना, लुकिंग अप टू हिम, कि जनाब वो आपके लिए हम निकले थे, वो सब कुछ हुआ था, तो लोग गिरफ़्तार हैं, कुछ करें। उसके बाद एक बर्डन है जो इस दौरान जलाओ घिराव के वाक़यात हुए, कोर कमांडर हाउस लाहौर हो, पेशावर हो, अपना रावलपिंडी में GHQ के जो इमेजेस हैं वहाँ पर CCTV कैमरे मौजूद हैं, मोबाइल फ़ोन्स थे लोगों के जो अपलोड करने वाले हैं, उनका ज़ाहिर है कि ट्रेस करना इतना मुश्किल नहीं है। उसका जो है वो FIRs और वो सिलसिला, उनके कारकुनान की मज़ीद गिरफ़्तारियाँ ट्रेस करके, ये सारा प्रोसेस जो है वो अभी शुरू हो जाएगा। सही। बल्कि हो चुका ऑलरेडी, वो हो चुका है, लाहौर से आ चुकी रिपोर्ट। तो वो भी खान साहब की तरफ देख रहे होंगे कि जनाब ये लोग निकले थे, ये आपके लिए निकले थे, अब इनकी रिहाई। तो यहाँ पर तो अब आपको स्मार्ट पॉलिटिकल मूव्स करनी पड़ती है ना, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं कुछ गिवन करना पड़ता है। वो लोग जो हैं, इनका कारकुनों का और अच्छे कारकुनों का, आपके लिए लड़ भिड़ जाने वाले कारकुनों का जो बर्डन है उनका आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही। तो उसके लिए क्या पॉलिसी होगी? तो तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए मसाइल का अंबार तो मौजूद है, और इमरान खान साहब जो हैं वो कोई फूलों के बिस्तर पे नहीं पहुँचे, ये कांटों की सेज ही है।
یہ جو ہمارا اس وقت کا سیاسی لیکن منظرنامہ فی الحال جیل سے باہر آ گئے، جیل سے باہر آ گئے گرفتاری سے باہر آ ہیں، گئے۔ فتح کا تاثر ہے، وکٹوریس نکلے ہیں، تاثر عام یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ وہ جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم ایک بالکل سیپریٹ ویڈیو کریں گے کہ انٹرنیشنلی کیا رد عمل آیا اچھا صحیح، اور کس طریقے سے یہ بالکل غیر ممکن ہے کہ کوئی شخص اگر اس کا پاؤں چلتے ہوئے جو ہے وہ کسی آری سے یا کلہاڑی سے ٹکرا جائے تو اس آری اور کلہاڑی کو پنش کرنے کے لیے اس کے جو بلیڈ والی سائڈ ہے اس کے اوپر چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو کسی کا نقصان کرنے کے لیے اپنا اتنا ڈیمیج نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ نے جو ملک کا نقصان ہوا ہے اس سارے ایڈونچر میں، اس کو بلکہ مس ایڈونچر ہے، اس مس ایڈونچر سے جو نقصان ہوا ہے نا اس کی ظاہر ہے کہ ہم ایک سیپریٹ وہ کریں گے۔ اچھا، منظرنامہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تازہ ترین صورتحال بھی علم میں ہے کہ کس قسم کی چل رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا، خان صاحب کا سٹیٹمنٹ کو میں ذرا سمرائز کر دوں سو دیٹ پیپل نو دا کانٹیکسٹ، کہ جس میں پھر پاک فوج کا رد عمل، وزیر اعظم کا رد عمل، اور پھر اس میں کیا آپ کو میسج نظر آتا ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ سیکیورٹی ایجنسیز نہیں، یہ ایک آدمی ہے۔ خان صاحب نے آرمی چیف کو ٹیک آن کیا ہے، یہ وہ نہیں کر رہے تھے، جو فرسٹ ٹائم کیا، دس از سیریس، وہ جو یہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سب کو معلوم ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری ہے اور آرمی چیف ہے، وہ ظاہر ہے کہ طاقتور ترین شخصیت اس ملک کی وہی ہوتا ہے۔ بالکل، تو ان کو اس طریقے سے ٹیک آن کرنا، یہ خان صاحب نے آبویسلی اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آرمی میں ڈیموکریسی نہیں ہوتی، آرمی کی بدنامی جو ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، اور یہ جو ایونٹس جب میں گرفتار تھا، میں قید میں تھا، اس وقت شروع ہوئے، ان کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور آرمی کو انہی واقعات کی وجہ سے اور ایک شخص کی وجہ سے جو ہے اس کی بدنامی ہو رہی ہے، اور وہ ایک آدمی جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، یہ خان صاحب نے کہا۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے یہاں پر، اس کو یہ خطرہ ہے کہ اس کی کرسی چلی جائے گی اگر میں اقتدار میں آ گیا، میں کچھ نہیں کرنے لگا، اس کی وجہ سے یہ سارا ملک تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یعنی خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں الیکشن کے پروسیس کے تھرو میں اقتدار میں آ جاتا ہوں تو میں آرمی چیف کے حوالے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے لگا، جنرل عاصم منیر ول کنٹینیو، یہ ان کا اس میں میسج ہے۔ اچھا، ریزولوشن کی بات ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ میں نے کہ آرمی چیف کے ساتھ کوئی تصفیہ ہو سکتا ہے آپ کا، اس پہ خان صاحب نے کہا کہ میں متعدد بار میسیجز اور پیغامات بھیج چکا ہوں جنرل عاصم منیر کو، ابھی نہیں، جب سے وہ آئے ہیں اس وقت سے، اور میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں اقتدار میں آؤں گا تو پھر میں شاید آپ کو جو ہے وہ آرمی چیف سے کے عہدے سے ہٹا دوں گا، تو میں ایسا نہیں کرنے لگا، میں نے ان کو واضح طور پر کہا ہے، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ اس وقت ڈیپلی انسیکیور ہیں اس معاملے پر کہ میں نے ان کو ISI کے چیف کے طور پر ہٹایا تھا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے اسٹرینج پیرانویا۔ اب یہ کیونکہ میں تفصیل بتا چکا ہوں تو میں اس کی ظاہر ہے کہ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ہم، تو اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی۔ اب جو زلمے خلیل زاد ہیں نا، نو دا پروفائل آف دا مین، وہ امریکہ کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو تھے افغانستان اور پاکستان کے لیے۔ ان کی آبویسلی پاکستان کی ملٹری کے ساتھ انگیجمنٹ رہی ہے، یہ تم افسران بہت سارے جو ابھی بھی سرونگ ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ لیزون، کہیں نہ کہیں ان کا رابطہ جو ہے وہ رہا ہے، وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد افغانستان سمیت اس خطے کے پوری دنیا کے جو ممالک ہیں، جب افغانستان کا مسئلہ چل رہا تھا تو آپ اندازہ لگا لیں گے جو امریکن اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے افغانستان اور پاکستان کے لیے، وہ کتنے ممالک کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوگا۔ تو پھر اس کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو وہ سارے لوگ فالو کرتے ہیں اس وقت سے، یہ تو نہیں کہ جب وہ نہیں رہا تو چھوڑ دیں گے اس کو انفالو کر دیں گے کہ جناب یہ تو اب اسپیشل ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، اب تو وہ ٹام ویسٹ بن گیا یا فلاں بن گیا، تو ہے اب جو ہے نا تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب زلمے خلیل زاد جو کچھ کر رہا ہے اس کے حوالے سے اب یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے رہنما جن کو گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا ہے، وہ یہ بھی چیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں زلمے خلیل زاد کا ان کے ساتھ رابطہ تو نہیں ہے، ان کے کہنے کے اوپر تو نہیں کر رہا۔ ایک تو یہ نا کہ ایک بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی ریئیکشن دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے فیڈ کرتے ہیں اور وہ یہ کرتا ہے۔ صحیح، اگر فیڈ کرتے ہیں اور یہ کرتا ہے تو دس از ویری سیریس، صحیح، یہ نہیں ہو سکتا۔ دس از اے کرائم کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو انٹرنیشنلی ساتھ ملائیں اور اس قسم کی گیم کریں، جیسے کہ
جو افغانستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے جی، جو لندن میں ملے، لندن میں میاں صاحب نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں اس کی خصوصی فوٹیج جاری کروائی تھی، جس وقت اس شخص نے پاکستان کی میں بس اب کیا کہوں، ہیرا منڈی سے کس کس چیز کو تشبیہ دی جی بالکل، پاکستان کی ISI کے فوج کے حوالے سے کیا کہا تھا، یا پھر اور دیگر لوگ جو ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں، وہ تو پھر ایک میسیجنگ ہوتی ہے نا جو کی گئی تھی۔ بہرحال یہ جو ظلم خلیل زاد ہیں، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک تھریڈ پورا لمبا چوڑا پوسٹ کیا، اور یہ ایور سنس یہ ساری گیم اس طریقے سے چلی ہے نا، یہ بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، پنجاب میں الیکشنز، تحریک انصاف، عمران خان یہ کر تو رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو اس دوران جو ٹویٹر تھریڈ بھیجا، اس میں آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ریزنٹمنٹ ہے، شاید ملٹری کے اندر جو ہے وہ ریزنٹمنٹ موجود ہے، کوئی فیصلے ایکسیپٹ نہیں کر رہا، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے استعفے دینے کی دھمکی دی ہے، پھر کوئی اجلاس بلانے کی کوشش کی تو اس میں کچھ افسران ہیں جنہوں نے شرکت سے انکار کیا ہے۔ یہ انہوں نے بات کی۔ ناؤ دس از ویری سیریس۔ یہاں پر آبویسلی کہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اب تو ریئیکشن آنا ہی آنا تھا، اور اس میں انہوں نے اپنے طور پر جو ریکارڈ ہے، دے ہیو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ، شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں آئے۔ اچھا، اس میں نا ایک چیز بڑی سمجھنے والی ہے، پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ کیسے آپریٹ کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ 17-18 سال ڈیفینس فارن افیئرز، ان معاملات کو میں بھی کور کر چکا ہوں۔ ہاں جی، اختلاف رائے تو ہوتا ہے، صحیح، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ لائن کہیں سے نہیں آئے گی۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں، پالیسی میکنگ کے پروسیس میں، صحیح، بٹ ونس اے ڈیسیجن از میڈ، ونس اے پالیسی از میڈ، جب وہ بن جاتی ہیں پھر اختلاف رائے نہیں ہوتا، پھر فالو اس کی گنجائش نہیں ہے، ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہے نا۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ ایسی بات تھی کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو بالکل دا ویری بیسز جو ہیں اس کو وہ ہٹ ہو گئی ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر وہ آتے ہیں، انہوں جو پاکستان کی DGI/SPR ہے میجر جنرل احمد شریف چودھری، وہ دیتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کنفائن رکھا، شاہ زیب خانزادہ کا جو پروگرام تھا نا وہ فوکسڈ تھا عمران خان کے آرمی چیف کے حوالے سے الزامات، وہ کوشچننگ ساری خواجہ آصف سے اس پر کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے DGI/SPR کا بیپر کیا ہے تو اس بیپر میں انہوں نے اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ شاید جیو نہیں چاہتا تھا یا ISPR نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان کا جو سیاسی معاملہ ہے یا ان کے بیانات ہیں ان میں پڑھا جائے اور اس کے اوپر کوئی کامنٹ کیا جائے، تو اس کے اوپر کامنٹ نہیں ہوا، نہ سوال ہوا نہ اس کے اوپر جواب ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب جو چیزیں کہیں، انہوں نے کہا کہ کسی افسر نے استعفیٰ نہیں دیا، فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے۔ جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اندرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کو پوری کوشش کے باوجود فوج جنرل عاصم منیر کی قیادت میں متحد تھی، متحد ہے اور متحد رہے گی، اس کو تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا، کسی نے استعفیٰ دیا ہے نہ ہی حکم عدولی کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر اور سینئر فوجی قیادت دل و جان سے جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی، مارشل لاء کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک بڑی بز کریٹ ہو گئی تھی کہ یہ جو سچویشن بن گئی ہے، جتنا معاملات خراب ہو گئے ہیں، اب تو جو ہے وہ آرمی ٹیک اوور کرے گی، اب تو ایمرجنسی لگے گی۔ صحیح، اور اس کے اوپر یہ جناب جواب آیا کہ مارشل لاء کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آرمی چیف اور ان کے ساتھ پوری عسکری قیادت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ صرف بندے کی پرسنل خواہش کے اوپر نہیں ہوتا، کبھی کبھی حالات، آپ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، جتنا ملک کو اس سے ڈیمیج ہو رہا ہے نا، تو کبھی کبھی یہ کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہمیشہ سے یہ سب کچھ کرتی رہی ہے، وہ کیسے ان حالات میں باہر بیٹھے گی؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبلٹی ملے گی، کیا پیسہ ملے گا؟ جیسے ہر دفعہ امریکہ اکانومی جو ہے اس کا مسئلہ انشور ہو سکتا ہے، وہ کیٹر ہو سکتا ہے، لیجیٹیمیسی مل سکتی ہے، پھر تو کوئی آئے، ورنہ پھر حالات مزید خراب ہوں گے۔ تو وہ پھر سسٹم سے باہر بیٹھ کے آپ جو اپنا ملک کے لیے رول کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو اس کی پاسبلٹی کا انہوں نے جو ہے وہ رول آؤٹ کیا۔ لیکن یہ رول آؤٹ جو ہے وہ سوال کیا گیا تھا، ہاں، یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے، کب حالات کیسے بن جاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو انہوں نے عمران خان صاحب کے بیان کے اوپر جو ہم نے بتایا ہے
اس کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا اور تبصرہ کیا. تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جناب مذمت کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران نیازی کا بیان فوج کے خلاف اس کی گھٹیا ذہنیت کا ایک اور ثبوت ہے. پوری قوم مسلح افواج اور آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بیان جو خان صاحب نے دیا ہے، جو ہائی کورٹ میں وہ گفتگو کر رہے تھے، 9 مئی کے المناک واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا اعتراف جرم ہے. شہداء غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی، حساس تنصیبات اور عمارتوں پر حملے کے پیچھے منصوبہ بندی عمران خان کی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جو اعزازی شمشیر ہے اور حافظ قرآن ایماندار آرمی چیف سے عمران نیازی خوف زدہ ہے. فوج کے سپہ سالار کے خلاف اس نوعیت کی گھٹیا گفتگو دہشت گردوں کی حمایت ہے. جنرل عاصم منیر عمران خان کی اہلیہ فرح گوگی اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی کرپشن سے بھی آگاہ ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ فیلنگ. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جو بیان دیتی ہے نا فوج کے حق میں، آرمی چیف کے حق میں، تو ایسا پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ دل سے نہیں دیا ہوا. اور ان کی جو پوری اس وقت پوری پالیسی ہے نا وہ بینک کس پر کر رہی ہے کہ جتنی لڑائی شدید ہوگی فوج میں اور عمران خان میں، اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں، تو ہم اس کے بینیفیشری ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کوئی 100-200 فالوور والا ٹویٹر اکاؤنٹ جس کے امپریشنز جو ہیں، اگر وہ کوئی ٹویٹ کرتا ہے اس کے 4 دن کے بعد ایک اس کا جو ہے نا وہ ہارٹ ریڈ ہوتا ہے، ایک اس کی لائک آتی ہے، ری ٹویٹ ہوتا نہیں ہے، کامنٹ نہیں آیا ہوا ہوتا، اس کے اوپر کوئی امپریشنز نہیں ہوتے، ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں ہوتی. اس کو عطا تارڑ صاحب ان کے لوگ، اچھا اس میں بڑی ڈیروگیٹری بات لکھی ہوگی، آپ تھوڑا سا فریم کے اندر ہو جائیں. جی مہربانی کریں. آپ مجھے لگا کہ آپ سن رہا تھا، مجھے لگا کہ آپ کہیں اور جائیں. نہیں میں آپ کو غور سے سن رہا تھا. تو وہ جو ہے کرامت مغل صاحب وہ کرتے یہ ہیں کہ جناب اس ٹویٹ کو اٹھاتے ہیں، اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہیں. اچھا اس میں تصویر لگی ہوئی ہوگی، کوئی بڑے ڈیروگیٹری ریمارکس لکھے ہوئے ہوں گے آرمی چیف کے یا فوج کے حوالے سے. اب وہ اکاؤنٹ کس کا نہیں پتا، ویریفائڈ نہیں ہے، نام اس کے اوپر XYZ لکھا ہوا ہے، ABC لکھا ہوا فار ایگزامپل، اور تصویر اس کے اوپر رینڈم خان صاحب نہیں خان صاحب کی لگی ہوئی ہے، یا پاکستان کا نقشہ لگا ہوا ہے، یا PTI کا فلیگ لگا ہوا ہے، اس طرح کا لگا ہوا ہے، لیکن بالکل ان نون اکاؤنٹ ہے، اس کی کہیں ریچ نہیں ہے. یہ اس کو کوٹ ٹویٹ کریں گے جیسے کوئی بندہ مزے نہیں لے رہا ہوتا. وہ کہیں گے ہم آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف PTI کے اس گھنونے پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں. اچھا آپ مذمت کر رہے ہیں یا آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس کی پھر اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے ری ٹویٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ باقاعدہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، یہ باقاعدہ اس کو پھیلا کر مزید ایمپلیفائی کر کے کہتے ہیں کہ جناب اس سے ذرا تھوڑا سا نا اور لڑائی بڑھے گی، لڑائی بڑھے گی. بار کہہ چکے تھے شروع میں ہی کہ یہ نہیں تو یہ تو میں بات آرمی کو ہم سامنے یہ تو بات میں آف دا کف کہہ ہی نہیں رہا. نون لیگ کے ویسے ہیں کتنے جو ہے نا کو بڑے ٹویٹر اکاؤنٹس، آپ ان کے بڑے ٹویٹر اکاؤنٹس کو جا کر دیکھیں، وہ یہ واردات ڈالتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ کس نے ان کو کہا کہ یہ کریں؟ مطلب اگر کوئی ہو بھی رہا ہے کسی ان نون اکاؤنٹ سے پاکستان کے باہر بیٹھ کے، یا فار ایگزامپل پاکستان میں بیٹھ کے، آپ اس کو کیوں ٹویٹ کر رہے ہیں؟ آپ خالی بھی تو ٹویٹ کر سکتے ہیں، تصویر اتار کے بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو انگیجمنٹ بھی جو ہے نا وہ بڑھاتے ہیں. تو یہ جناب منظرنامہ ہے. اگلے چند دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے. دیکھیں 48 وہ کہتے ہیں نا 48 گھنٹے 72 گھنٹے 96 گھنٹے یہ ہیں بہت اہم. اس وقت جو ہے وہ حالات بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ یہاں تک پہنچے. بالکل صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.